अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डिलीवरी बॉय केस के हवाले से जो नए नए इंकशाफात होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो इसी तरह से इस केस में अब कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ नाजरीन, नया इंकशाफ ये सामने आया है कि आमना और फरहान की 3 साल पहले ही अलहदगी हो चुकी थी। जी हाँ नाजरीन, आमना की हमशक्ल बहन ने तहलका खेस इंकशाफात किए हैं और उनका कहना है कि आमना और फरहान के बीच में 3 साल पहले ही अलहदगी हो चुकी थी। 3 साल पहले फरहान ने आमना को 2 तलाक़ें दी थी, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते थे। जी तो इरमा, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है फ़री। जो जो नए इंकशाफात आते हैं और जो जो तफ्तीशी अफ़सर की जो रिपोर्ट आती है हम अपने नाज़रीन इकराम तक वो पहुंचाते हैं, और जैसे जैसे हमें जो चीज़ और जो हक़ाइक़ मिलते हैं वो हम उन तक डिलीवर करते हैं। और हमारा काम है अपने नाज़रीन को जो है वो सारी चीज़ों से आगाह करना। तो अभी एक नई जो बहन आई है इनकी, जी बिल्कुल। और इन्होंने भी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो फरहान से लाताल्लुकी और मतलब फरहान से वो लोग जान छुड़ाने की इस जी वक्त बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि फरहान के बहुत ज़्यादा चक्कर थे, फरहान के तो अपने बहुत अफेयर्स थे, और बच्चों की वजह से वो बहन, देखें तलाक़ें जब 2 होती हैं ना तो वो बीवी ही रहती है। वो मतलब अगर रह रही थी तो वो बीवी थी। ठीक है, उनकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या वो सख्त थे, या वो गुस्से वाले तो वो थे फरी। उन्होंने एक पूरा कत्ल करा है, जी एक बिल्कुल। इंसान को इससे ख़त्म करा अंदाज़ा है। होता है कि वो किस तरह के मतलब पहले इंसान हैं। मारा फिर जलाया, 2 तरीक़ा कार इख्तियार करे तो उनके गुस्से का लेवल हम और आप अच्छे तरीके से जो है वो महसूस कर सकते हैं कि वो गुस्से के बहुत तेज थे। तो ये अच्छा, आमना की जो बहन की बात हो रही है वो उनकी हमशक्ल बहन है, जी या ऐसा ही कहा जा क्यों रहा है। अभी कुछ सामने आई है? पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं। नहीं, क्योंकि ये केस इस वक्त मीडिया में इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, और इतना ज़्यादा जो इस वक्त टॉप केस जो जी। है वो बना हुआ है, और तकरीबन कराची के या पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स जो है वो जेलों में भी गए हैं। और तफ्तीशी अफसर, पिछली खबर में हमने बताया था, जो तब्दील हो गया है, और उन्होंने अभी कुछ थोड़ी से हक़ाइक़ सामने रखे हैं। ज़ाहिर है उनकी भी एक बाउंड्री होती है, और उनकी भी एक जो है वो हर चीज़ नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें वो बता सकते हैं। क्योंकि देखें किसी की भी बहुत ज़्यादा जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो आपको कभी भी तफ्तीशी अफसर जो है इतना ज़्यादा नहीं बताएगा। और करनी भी नहीं चाहिए। देखिए, किसी की बुरी बहुत बात। ज़्यादा पर्सनल लाइफ में हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब आमना और फरहान में 3 साल पहले ही अलहदगी हो चुकी थी, जब ये साथ भी नहीं रह रहे थे, तो फिर इसको, अगर ये आमना में इसको इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर इसने उसको कत्ल क्यों किया और इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया? और अगर ये था तो अब इस केस को तो 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ये पहले ही क्यों नहीं बताया था इन लोगों ने कि इन दोनों के बीच में तो अलहदगी हो चुकी थी? अब क्यों ये बात सामने आई है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं वो सिर्फ 2 तलाक़ों की आई। ये 2 तलाक़ों में वो शरण तो उनकी बीवी ही है ना। अब उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, मतलब आमना तो ये बात बता चुकी है कि मेरा और फरहान का आपस में 3 साढ़े 3 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बस हाँ, मैं बच्चों की खातिर रह रही थी, फरहान गुस्से वाला था। ये उन्होंने बहुत सारी बातें करी, लेकिन ये अब जो चीज़ सामने आई है, उनकी बहन ने भी इस चीज़ को बहुत क्लियर किया है। और वो फरहान का और इनका वो क्लैश हो रहा है आपस में, 2 फैमिलियाँ एक दूसरे की शक्लें भी देखने को तैयार नहीं है। अब बहुत पर्सनल तो हम नहीं जाते, बच्चों की भी बातें आ रही हैं, 3 साल से ये बच्चा मतलब क्या है क्या नहीं है, ये बातों में हम नहीं जाते। हाँ, हम इन चीज़ों में जाते हैं कि आमना का जो भी अभी केस है, चालान है, वो लिख लिया गया है, पूरा एक कलम बंद हो गया है। आमना की जो जो हकीकत है, मतलब आमना ने जो जो किया, जो तफ्तीशी अफसर ने पूछा होगा, जाहिर है वो तो एक चीज़ तैयार हो गई है। अब फरहान की बात आ जाती है तो फरहान ने एट फर्स्ट एक्सेप्ट कर लिया था। फरहान 302 के केस में अंदर हैं, जो कि आपको पता है उससे बाहर आना निकलना बहुत मुश्किल होता है। सेटलमेंट की जहाँ तक बात आती है वो भी सारी दुनिया के सामने कि रईस की फैमिली, उसके भाई का मैंने खुद बयान सुना है, मैंने खुद सुनी है ये चीज़ कि हम 1% भी जो है जो उनके साथ ताउन हम नहीं कर, 1% भी नहीं, ये तो हमने खुद उसके हमने सारी वीडियोस देखी हैं, नहीं सुनी, नहीं करेंगे। अब मतलब बहुत ऐसी बातें आ रही हैं, इस बच्चे का डीएनए और ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। वो साथ तो रह रहे थे ना, अगर चलें फरहान के भी वो 200 चक्कर थे या 2 चक्कर थे या कुछ भी नहीं था, फरहान कहीं इन्वॉल्व था,
پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آمنہ کے ہی زبانی آپ نے سنا فرحان نے اس کو بٹھا کے کیا کہا تھا، تمہیں اگر میرے ساتھ نہیں رہنا یا تمہارا اس کے ساتھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. جو ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا تھا تو وہ فرحان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ میں کر دے دیتا ہوں. کر دیتا یہ ہوں. بات تو اس نے کہی نا. پھر اب آمنہ اور فیملی ان سب کے جو آپس میں کلیش ہو رہے ہیں اور ان کی فیملی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. آمنہ کی بہن بھی اس وقت جو ہے وہ آ رہی ہیں سامنے اور سنا جا رہا ہے کہ ان کی اور ان کی شکل بالکل ایک جیسی، اور سارے بچے دادا دادی کے پاس ہیں یا کہیں چلے، وہ ان کے ایک ذاتی میٹر ہے، ہم اس میں بھی نہیں جاتے. لیکن اب جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آمنہ جو ہے وہ فرحان سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. تو میں بھی آپ سے یہی پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیس کو کوئی بدلنا تو نہیں چاہتے، کیس کا رخ کسی اور طرف تو نہیں کرنا چاہتے کہ آمنہ اس طرح کہے کہ ہم تو پہلے سے ہی ساتھ نہیں تھے، یا تو پھر یہ بھی میرے اوپر ظلم کرتا تھا. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آمنہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کسی نہ کسی طرح اب ساری بات 3 سال سے وہ ایک ساتھ بھی نہیں رہ رہے تھے، تو اب جب یہ بولتے ہیں کہ 3 سال سے ہم ساتھ نہیں تھے، یہ پہلے بھی بول سکتے تھے. ابھی اب جب اتنی کیس میں اتنی چیزیں ہو گئی ہیں تو اب بولنے کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، یہی تفتیشی جو افسر ہیں، سعید صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے جو ابھی کچھ چیزیں کلیئر کی ہیں، انہوں نے یہی بتایا. دیکھیں اس نے اگر لا تعلقی ہوتی سب سے پہلے تو آمنہ اس گھر سے برآمد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آمنہ کہیں اور رہ رہی ہوتی اور رئیس کو کہیں اور بلاتی. یہ تو خیر سراسر ہی جھوٹ ہے. یہ تو عقل کا شعور کا زمانہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اب 2 طلاقیں دے دی تھی تو 2 دی تھی نا، 3 تو نہیں دی تھی. تو شرن تو وہ اس کی بیوی تھی. ٹھیک ہے، ان کے آپس کے جو بھی تھا آپس میں نہیں تھا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یا جو بھی تھا. آمنہ نے رئیس کو کیوں بلایا گھر پہ؟ کیوں بلایا؟ آمنہ کو جب پتا تھا کہ اس کا شوہر بہت غصے والا ہے اور بہت زیادہ تیش میں آ جاتا ہے اور بہت وہ جو ہے غصہ کر لیتا ہے، تو اس نے گھر پہ کیوں بلایا؟ اب مختلف میں یوٹیوب کے جو بھی ہیں ان کو سن رہی ہوں، یوٹیوبر کو سن رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آمنہ جو ہے وہ تو ہے غلط ہے ہی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ آمنہ تو بیوی ہی نہیں تھی تو وہ اس گھر میں کیوں رہ رہی تھی غیر مرد کے ساتھ. ابھی تک جو خبر آئی ہے، جو بالکل ایک صحیح خبر ہے، وہ 2 طلاقوں کی آئی ہے. تو بیوی تھی، یہاں یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. بیوی تھی، ہاں ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اپنا جو بھی ان کی لائف تھی، انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں باہر کی ہوئی تھیں، جہاں ان کو تسلی تھی وہ کرتے تھے. یہ ساری صورتحال اب آمنہ کی بہن آ کے کہہ رہی ہے کہ تعلق ہی نہیں تھا. پر مجھے تو یہ بات بالکل بھی ایک وہ لگ رہی ہے. اگر نہیں تھا تو بھائی آمنہ اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اگر تعلق نہیں تھا تو آپ نے اس گھر میں دوبارہ جب وہ سارا کچھ ہوا پھر دوبارہ اس کو کیوں بھیجا؟ اور فرحان اتنا ہی غصے والا تھا، اتنا ہی سخت تھا، اتنا ہی وہ تھا، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا؟ واپس روکا. ماں باپ ماشاءاللہ حیات ہیں، بہن ہے، پوری ایک فیملی ہے. آمنہ پھر وہ مار کے پھر وہ لاش جلانے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کیوں گئی اگر بیوی نہیں تھی؟ تو یہ تو پھر مطلب نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں نا. یا پھر دیکھیں اگر ایسا تھا بھی تو اس کیس کو تو اب اتنا وقت گزر گیا، آپ اسٹارٹنگ میں ہی بول دیتے کہ آمنہ کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جب تعلق نہیں تھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا شوہر غیرت کے نام پہ جا کے کسی کو قتل کرے جب ان دونوں کا تعلق ہی نہیں تھا. تعلق تھا جبھی تو اس نے جا کے قتل کیا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے، تعلق بھی تھا. پھر پورا ایک بیان اس کا 1.5 مہینے سے 2 مہینے تک ایز اٹ از، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. مجھے چھری رکھی، یوں کرا، اوپر چل، سارا پوری دنیا اور نے اپنے دیکھا. شوہر کے بارے میں بھی بول سب رہی تھی چیزیں کہ اتنا ریکارڈ ہے، اچھا ہر تھا. چیز کا ایک پروف ہے، ریکارڈ پورا ہے. وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز سے. جی بالکل. کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پوری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور ایز اٹ از اس کے ایک تو بلکہ یوٹیوبر گئے تھے تو آمنہ نے پنچ کر کے موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ایکسکیوز می، آپ میرے موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. پھر آمنہ نے کہا کہ وائرل کرنے کے لیے جو ہے آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے مجھے یوز کر رہے ہیں، مجھے سہارا نہ بنائیں. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. غصہ تو آمنہ کو بھی آ رہا ہے، غصہ تو 2-4 دفعہ آمنہ کو بھی آیا. لیکن بس بہرحال یہ ساری چیزیں اور بڑا مطلب اس وقت جو ہے افسوسناک صورتحال ہے. بہت زیادہ جو ہے ایک بس اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک اپنے رحم و کرم میں رکھے. بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب
کلیش ایسا پڑ گیا، وہ بیچارہ معصوم جس کو انہوں نے بے دردی سے قتل کرا، اس کی ماں کی مجھے لگ رہا ہے آہیں سسکیاں، اس کی بہنوں کی، اس کی ہونے والے بیوی کی، مجھے تو لگ رہا ہے وہ ان پر پڑ گئی ہیں۔ ہاں تو وہ پڑھیں گی نا، جب ناحق آپ وہ اس کا قتل کرنے کا اس کا گناہ تھا، ہم یہ نہیں بولتے کہ وہ بالکل صحیح تھا، اس کا بھی گناہ تھا، لیکن جس طرح آپ نے ان کو قتل کیا ہے اتنا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ بلی کے بچے کو بھی کوئی مارتا ہے تو لوگ احتجاج جی کرتے ہیں اس کے بالکل، اب لیے۔ دیکھیں نا پورے انسان کے بچے کو، 23 سال کے لڑکے کو اس نے قتل کیا، اور قتل کے بعد پھر ان جو کیا اس کے ساتھ، وہ بولتے ہوئے بھی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ اپنے بیٹے کو کس طرح ان لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ارما، اس کیس کے جو تفتیشی افسر چینج ہو گئے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بولا تھا کہ چینج ہو گئے، تو انہوں نے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے ہیں جس میں انہوں نے سب سے پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ صحیح ہو گئی وہ اب، بالکل، وہ ہاں، بتا رہے ہیں اب بالکل پھر ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ یہ سارا ایک جھوٹ تھا، آمنہ کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن تفتیشی آفیسر نے کہا ہے کہ ان جی کی طبیعت خراب بالکل۔ ہو گئی تھی، وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ تھی، لیکن اب وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور وہ جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ تفتیشی آفیسر کا جو دوسرا جو پوائنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ فرحان کے بھائی کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کیوں تفتیش میں رکھا گیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، بہت بڑا کیس ہے، تو جب تک تفتیش چلتی ہے، جب تک کیس سالو نہیں ہوتا، اس کو تفتیش میں اس کے بھائی کو رکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ رئیس کے بھائی نے ایک انکشاف کیا تھا کہ پہلے ہمارے بھائی کو جلایا ہے پھر قتل کیا ہے، تو یہ جو سعید صاحب ہے، ان کا کہنا ہے، جو تفتیشی آفیسر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈی این اے میں سامنے آیا ہے مار کہ دیا تھا، پہلے ان کو مارا ہے پھر جلایا ہے، یہ مر بھی گیا ایک تھا پوائنٹ ہے۔ وہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری باتیں تفتیشی آفیسر نے بتائی ہے، ایک سیٹلمنٹ کے حوالے سے، جیسا آپ نے ابھی بتایا تھا، ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ رئیس کے وکیل کے پاس آمنہ اور فرحان کے وکیل گئے ہیں سیٹلمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو ان کا کہنا ہے کہ سعید صاحب کا کہ سیٹلمنٹ، اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، تو پولیس بھی کروا دیتی ہے سیٹلمنٹ، لیکن یہ قتل کا کیس ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس سے سیٹلمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم سیٹلمنٹ نہیں کروائیں گے، ہم انصاف کریں گے، باقی باہر جو ان کے وکیلوں کے بیچ میں ان کے گھروں میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، انہوں نے صاف صاف بول دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہر اس کے فیملی کی، مدعی کی فیملی کی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، اسی طرح رئیس کی فیملی چاہتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے اور جو مجرم ہے ان کو سزا ملے۔ یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں، اس کے علاوہ جیسا آپ نے بھی بتایا تھا کہ بچوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بولا ہے تفتیشی آفیسر نے، لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہوں گی سب کے سامنے، ہر بندے کی اپنی عزت ہوتی ہے، تو میں یہ ساری چیزیں سامنے نہیں رکھنا چاہتی۔ ان ساری چیزوں میں کہاں تک سچ ہے، اور یہ کیس کب سولو ہوگا؟ یہ کیس ہر دن بدن اس میں نئی نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، کب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں فری، اعتراف جرم تو ہو گیا، 302 کا کیس تو ہے ہی ہے۔ جی آمنہ نے تو فرحان کو پھنسا تو لیا نا، ہاں، اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کا شوہر تھا، 2 طلاقوں کے بعد وہ اس کی بیوی تھی، جی ٹھیک ہے، پھنسا دیا، 302 کا کیس بن گیا، اعتراف جرم، اقرار جرم بھی کر لیا، پھر وہ ڈینائی کرا، وکیل کے بیانات آئے، وہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال جرم تو جرم ہے، ایک بندے کا قتل ہوا تو ہے نا، یہ چیزیں تو ہوئی ہیں، جی اور بالکل، اس میں آمنہ کا پورا ہاتھ تھا۔ اگر آمنہ چاہتی اس وقت ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتی، ہاں، ان کو منع کرتی، بولتی میں آپ کی مجرم ہوں، میں جو بھی تھی، مطلب میرا اس کے ساتھ تھا، یا جو بھی تھا، آپ کا بیہیویئر ایسا تھا کہ مجھے یہ چیز لینی پڑی، جی میں جی اپنی زندگی کو دوسرے طریقے سے جی بالکل، ہمیں تو یہ حق حاصل ہے نا، حق حاصل ہے خلا جی، کا اور طلاق کا، جو ہمارے دین میں طلاق جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کو نہیں، لیکن ہے تو جائز۔ جائز ہے، تو ایک طریقہ کار تھا، ماشاءاللہ اس نے 9 سال زندگی کے 11 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، ایک چیز ہائی لائٹ ہو گئی تھی، تو سب سے پہلی بات، آمنہ کو اتنی بڑی کہانیاں رچانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسی وقت ایک فیصلہ کرتی، اور اگر پھر وہ سارا کچھ کر بھی لیا تھا تو اس کو وہاں سے وہ نکلوا کے اپنے جو بھی اس کا فرحان تھا اس سے بولتی ہم اپنی نئی زندگی کی جی ابتدا بالکل، کرتے ہیں، یہ نمبر بلاک ہے اور ایسی جیرلی کو میں آگ لگاتی ہوں،
ایسی میں جیولری آرڈر نہیں کروں گی. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے میرے بچے چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے یہ سکون چاہیے. مجھ سے کوتاہی ہو گئی, مجھ سے انسان خطا کا پتلا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. دیکھیں غلطی سب کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے, معاف کر دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے فرحان بھی ضرور ان کو موقع دیتا, وہ 3 بچے بھی ماں باپ کی شفقت سے محروم نہ ہوتے, وہ 4-5 فیملیاں بھی اتنی زیادہ ڈسٹرائی اور ڈسٹرب نہیں ہو جاتی. اب یہ ساری چیزیں بس آپ کے سامنے ہیں. بہرحال ہوا تو بہت کچھ ہے. جی بالکل ناظرین, تو جو اب تک انکشافات ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی مزید جو انکشافات ہوتے رہیں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ہم پر امید ہے کہ رئیس کی فیملی کو انصاف ملے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.